बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ोहैब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। अच्छा, आज के रन डाउन्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम आज के बर्निंग इशू जो कि इस्लामाबाद के 6 जजेस ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को, उस सिलसिले में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके साथ शेयर करते चलें। कि पिछले व्लॉग में आपके साथ अर्ज़ किया था कि इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद ही चीफ जस्टिस साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी और उसके बाद फिर एक कमीशन बना दिया गया। तो थोड़ा कमीशंस के हिसाब से आपको मैं थोड़ा बताता चलूँ कि पाकिस्तान में बनने वाले जो कमीशंस होते हैं वो अमूमन बग़ैर किसी रिपोर्ट के और बग़ैर किसी ही फैसले के वो ख़त्म हो जाते हैं। नॉर्मली ये देखने को मिला है। और अमूमन ज़्यादातर कमीशंस का एक वो मेमोगेट कमीशन जो था उसकी कोई एक रिपोर्ट वगैरह थी। बाकी ये है कि ज़्यादातर कमीशंस का हाल आपके सामने है। कमीशन बनाने का मतलब ये है कि बात को खटाई में डाल देना। और फिर जो कमीशन देखने को मिला जनाब, वो बड़ा अजीब देखने को मिला कि वो एक रिटायर्ड जज साहब, उस कमीशन तस्दीक गिलानी साहब, जस्टिस रिटायर्ड तस्दीक गिलानी साहब उसकी सरबराही करेंगे। और एक ही रुकनी कमीशन है और एक ही वो जज साहब इन 6 हाजिर सर्विस जजों की बात सुनेंगे और उस पर अपना फैसला देंगे। अजीब सी हिकमत अमली देखने को आई गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट यकीनन इस मामले को खटाई में डालना चाहती है। ये इतनी पस से पुश्त जाने वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से इसको प्रायोरिटी लिस्ट पे होना चाहिए था। और इस हवाले से तकरीबन पूरे मुल्क में एहतजाज की कैफियत देखी गई, वकला की तरफ से, बार कौंसल्स की तरफ से, और हाई कोर्ट के एलामिया भी जारी हुए, मुख्तलिफ सिंध हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का। तो सारों ने ही उसको रिजेक्ट किया। अलबत्ता पीटीआई ने इसके खिलाफ एक मजबूत हिकमत अमली अख्तियार की है और पीटीआई ने ये कहा है जी कि उनकी कोर कमेटी का जो इजलास था पीटीआई का, उसमें उन्होंने ये इंदिया दिया जनाब कि हम इसके खिलाफ बाकायदा एक तहरीक लॉन्च करेंगे। और हम रमज़ान के बाद, वो वैसे भी देखने में आया है कि रमज़ान के बाद वो कह रहे हैं कि हम इस जजेस के जो खतूत हैं और जो पिछला जो इलेक्शन में रिगिंग का सिलसिला है, फिर वो फॉर्म 47 वाली बात, जो कि फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 दे के एक हुकूमत को बना दिया गया और उसके बाद फिर वो हुकूमत अभी तक बरसर पैकार भी है। तो इस सिलसिले में पीटीआई वालों की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ, उन्होंने कहा जी कि इसमें वज़ीर आज़म साहब तो बेनिफिशरी हैं। वज़ीर आज़म, उनका कहने का मतलब ये था कि वज़ीर आज़म साहब तो इस केस में, और चूंकि देखें ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला था इमरान खान का, उसी सिलसिले में, उसी पैराए में जजेस ने खतूत लिखे हैं और उसी बात को कोट भी किया है। तो यानी कि अगर मतलब इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो सबसे ज्यादा फायदा जिस इंसान को हुआ वो शहबाज शरीफ है। और आज उस कमीशन ने अगर कोई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही उनकी कार्रवाई को सुन रहे हैं और उस पर वो कमीशन वगैरह बना रहे हैं और सारा सिलसिला जारी है, तो ये मेरे हिसाब से एक जानिबदारा सिलसिला देखने को मिल रहा है और इसमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता इसमें सही बात ये है, इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है, और वो पॉजिटिव पहलू ये है कि इस तरह की बात जब मीडियालाइज हो जाती है और आवाम के कानों तक पहुंच जाती है, तो अमूमन जो कोई इंसान गड़बड़ कर रहा होता है या गलत कर रहा होता है वो अमूमन रुक जाता है। तो मुझे ये लगता है कि एजेंसीज की तरफ से इन्वॉल्वमेंट इसके बाद कम अज कम देखने को नहीं मिलेगी और उम्मीद है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए काम करेंगे और इस मामले सारे को समझेंगे। इमरान खान की तरफ से ये भी कहा गया कि जो साइफर का मामला है, आजकल उनकी हेयरिंग्स भी चल रही हैं साइफर की। हजरत आपसे गुजारिश ये करते चलें कि साइफर का मामला आजकल अदालत में जेर बहस है और जज साहब की तरफ से काफ़ी इसमें पॉजिटिव जो अंदिया दिया गया, क्योंकि ये साइफर का कोई प्रॉपर जो ये केस नहीं है। लेट्स से जिधर भी पूछा गया वहाँ साइफर मौजूद नहीं है। तो इस सिलसिले में मेरे हिसाब से वो जो मामला है साइफर का मामला, उसमें भी प्रेशर मेरे हिसाब से नहीं आएगा एजेंसीज की तरफ से वकला पे और जजेस पे, और वो अपने फैसले अपनी जुरिस्डिक्शन में अपने हद में रह के कर पाएंगे। और हम इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रह के, जो कानूनी और आइनी हदूद उनके पास मौजूद हैं, उसमें रह के काम करेंगे और किसी किस्म का एक मुखालफती या पोलराइजेशन का सबब बनेंगे नहीं और दूसरे इदारों के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे।
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں، ایک بری خبر عوام کے لیے کہ پیٹرول ایک دفعہ پھر مہنگا کر دیا گیا، تقریباً 10 روپے پیٹرول کے میں اضافہ دیکھنے کو ملا اور یہ 290 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کو 300 اور 350 تک لے کے جایا جائے گا۔ پہلے کافی بارہا ولاگز میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ پیٹرول کی پرائسز نہیں ہیں، یہ محترم یہ IMF کی وہ قسط ہے اور اس کا وہ سود ہے کہ جو ہمیں پیٹرول اور گیس اور بجلی اور مختلف اشیاء خوردنوش کی فارم میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو یہ کوئی سرپرائز نہ ہو جائیے گا اس سلسلے میں، اور یاد رکھیے گا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے 15 دنوں میں پھر یہ 10 روپے اضافہ کریں گے اور اس کو انہوں نے 350 کی رینج میں لانا ہے۔ اور یہ جناب حکومت کا فیصلہ نہیں بلکہ IMF کا فیصلہ ہے، اور اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو پہلا ایک آپ کے لیے تحفہ ہے، عید کا تحفہ، اور مجھے لگتا ہے کہ عید سے پہلے آپ کو ایک دو تحفے اور موصول ہو جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے، پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور یقیناً یہ گورنمنٹ کی کسی حوالے سے اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نہیں مہنگا کر رہی، یہ جناب وہ شرائط ہیں IMF کے ساتھ کہ جو نیکسٹ پروگرام میں، ابھی تو یہ $10 ملین کی ان کو قسط مل گئی ہے، یہ تو پچھلا پروگرام تھا اور اس میں جو مہنگائی ہو چکی ہے وہ پچھلے پروگرام کے حساب سے ہو چکی ہے، لیکن ابھی ان کو مزید قرضہ چاہیے اپنی تنخواہیں وغیرہ دینے کے لیے اور 2-3 سال گورنمنٹ چلانے کے لیے، جو جتنا عرصہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ، یہ سال کی بھی گورنمنٹ نہیں ہے لیکن ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ کوئی 3 سال یا 4 سال تک ہمیں آرام سے اسموتھلی ہم گورنمنٹ کو رن کر سکیں اور تنخواہیں ٹائم پہ ادا کر سکیں، اور اس کے لیے پھر انہیں کو $30 سے $40 ملین کا مزید قرضہ چاہیے ہوگا، اور اس سلسلے میں یہ پیٹرول وغیرہ مہنگا کیا جائے گا، گیس مہنگی کی جائے گی، بجلی مہنگی کی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک اور معاملہ ہمارا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا، اور ہم ایران امریکہ والے ہمیں خط لکھ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ آپ کو مبارک ہو جی گورنمنٹ کی، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستانی شہباز شریف واپس ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، گھنٹہ ساتھ کھڑے ہو آپ، ہمیں گیس چاہیے، ایران ہمیں سستی گیس دے رہا ہے اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ بالکل آپ گیس نہیں لے سکتے ایران کے ساتھ، تو آپ کیا ساتھ کھڑے ہو؟ یہ اس کو ساتھ کھڑا رہنا کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک انفلیشن کا ایک طوفان برپا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، عوام کی پہنچ سے ہر چیز دور ہے، لوگ صرف بل پے کر رہے ہیں بجلی اور گیس کا اپنے جو بھی انکمز ان کے پاس ہیں، اور ہمیں سستی گیس مل سکتی ہے، یہ بلز ہاف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، گیس نہیں لے سکتے ایران سے، یہ ہم ساتھ کھڑے ہیں امریکہ کے، اور امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ شرم کا مقام ہے ان حکمرانوں کو اور ان لوگوں کو جو اس طرح کے بیان دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا غرق کرے، ایک ہی اس والے سے کی جا سکتی ہے بات۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو امپورٹنٹ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو ہو رہا ہے وہ سب 10 دن پہلے سے عرض کر رہا ہوں، 15 دن پہلے سے، 10 دن پرانے ولاگز میں یہ چیزیں میں نے عرض کی تھیں۔ پھر وہی بات دیکھنے کو ملی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مزید کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دینے کا پروگرام ہے، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اور باقی ساری اسٹیبلشمنٹ، ایجنسیز، آرمی اور دنیا کا ہر بندہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کلیئرلی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دیکھیں، یہ اس سلسلے میں بڑی ایک خاص بات یہ ہے کہ لیجسلیشن کے بغیر، قانون سازی کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دو۔ اچھا، چیف جسٹس صاحب بھی وہ چیف جسٹس صاحب جو تاریخ کے متنازع ترین چیف جسٹس ہیں اور خود میں مکمبو بن کے بیٹھے ہیں کہ مجھ سے تو بہتر ہے کوئی نہیں۔ اچھا، الیکشن ہو گئے، اچھا کیسے رہے الیکشن؟ او بھائی اللہ کے بندے، 22 کروڑ عوام کو پاگل سمجھتے ہو؟ 10 کروڑ بھی کوئی سمجھنے والے سینس والے لوگ ہوں گے، ہمیں نہیں پتا یہ، اور تمہارے ججز تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پہ برڈن ہے، ہم پریشرائزڈ ہو رہے ہیں، اور پھر 3 سال کے لیے آپ مزید ہمارے سروں پہ اسلام مسلط کر دیے جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس میں قانون سازی ہے، عوام کو بتاتا چلوں کہ اس میں قانون سازی ہے، جب تک کہ آپ کے پاس 224 ارکان لیجسلیشن اسمبلی کے موجود نہیں، آپ یہ قانون سازی یا آپ ان کو ایکسٹینشن نہیں دے سکتے۔ اور اس میں سازش کیا کی جا رہی ہے؟ اس میں سازش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک تو سوابدیدی نشستیں چھین لی گئیں، باقی PTI کی اور گورنمنٹ کو دے دی گئیں، اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ابھی مزید الیکشن کمیشن نشستیں چھین کے، سیٹس چھین کے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، اور یہ میرے حساب سے اس 224 کے میجیکل فگر کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ایک چیف جسٹس کو اور یہ IG پنجاب کو یہ ایکسٹینشن دیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ جلدی آپ کو سامنے آئے گا، یہ ایک چیف جسٹس کے لیے نہیں بلکہ IG پنجاب صاحب کے لیے بھی ہے، اور ہو سکتا ہے
اور بھی کافی سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ ہو کے رہے گا۔ اور میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ عوام کی بات تو ویسے بھی کسی نے نہیں سنی گی۔ دیکھیں کہ یہ تقریباً کوئی 150-200 ڈشز تھی پی ٹی آئی کے پاس۔ 9 فروری کو اس ساری نشستوں کو ہٹا کے ایک شو بھی نہیں دی، اور پھر ابھی بھی کاٹے جا رہے ہیں، 70-80 ٹوٹل بچی ہیں۔ یعنی یہ بس وہ 224 کا فکرہ وہ حصہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ سارا کچھ پلانڈ ہو رہا ہے۔ بس ایک رکھنا بیچ میں یہ پڑ گیا کہ ہائی کورٹ کے ججز نے خطوط لکھ دیے کہ نہیں جناب، یہ ہم پہ پریشرائز کر کے ہمیں فیصلے دیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اچھا ایک اور بات امپورٹنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایک اچھی بات جو پنجاب حکومت کی نظر آئی، وہ ہے جی کسان کارڈ۔ کسان کو ایک کارڈ دیا گیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کارڈ جو ہے نا، اس میں مختلف قسم کی سہولتیں ہیں، لائک کوئی سستی کھاد خرید سکتے ہیں، سستی ادویات خرید سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ادویات ان کو فری بھی دی جائیں، بیج کے سیمپل دیے جا سکتے ہیں، اس طرح کی کافی ساری سہولتیں اس کارڈ میں دیکھنے کو ملی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ پھر نواز شریف صاحب کا اس میں منہ کیوں لگا دیا آپ نے؟ یہ کارڈ آپ نے دیا، نواز شریف دے رہا ہے یہ کارڈ ہے؟ کون دے رہا ہے یہ کارڈ؟ یہ تو ہمارے ٹیکسز ہیں نا، کسان کے ٹیکسز ہیں، وہ ٹیکس جو آپ کو انہوں نے دیے، آپ اسی زمرے میں انہیں ایک سہولت دے رہے ہو کہ جاؤ کوئی سستی چیز خریدو، یا فری کی اگر کوئی سبسٹنس ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اس میں نواز شریف صاحب کا تو کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے، الٹا جو سیاہی خرچ ہوئی ہے ان کی شکل بنانے کے لیے، وہاں سو کالڈ ایک شکل ان کی ضروری تھی، جیسے وہ توڑے پہ ان کی فوٹو بنا، اس پہ تو زیادہ پیسے لگے، زیادہ سیاہی خرچ ہوئی۔ تو میرے حساب سے نواز شریف صاحب سے سیاہی کے پیسے بھی لینے چاہیے، اور ان کو سزا کے طور پہ کوئی تقریباً کوئی 5 لاکھ کارڈ اور کوئی 5 لاکھ توڑے بھی دینے چاہیے۔ بے شک اس پہ 4-5 شکلیں لگا دیں، مریم نواز کی بھی شکل لگائیں، شہباز شریف کی بھی شکل لگائیں، اور جو للو پنجو جو بھی موجود ہیں جناب وہ، اور ان کی بھی شکلیں لگائیں، لیکن کم از کم گورنمنٹ کے پیسوں سے، ہمارے پیسوں سے لیپ ٹاپ پہ اپنی شکلیں مت لگاؤ۔ 90 کی سیاست ہے یہ، اور اس کی وجہ سے تم لوگ زیادہ ذلیل ہو رہے ہو۔ مطلب تمہیں خود نہیں سمجھ آتی کہ لوگ تنقید کرتے ہیں اس پہ۔ میں تو خوش ہوں، کسان کو کارڈ ملا، کسان ان کو کیا لگے نواز شریف ہے، بینظیر ہے، کیا وہ جائیں گے اپنا سستا کھاد خریدیں گے، سستی ادویات خریدیں گے، اپنے لیے اگر کوئی ٹریکٹر میں کوئی آسان ساتھ کے ساتھ انہیں ٹریکٹر مل سکتا ہے وہ لے سکتے ہیں، پیٹر لے سکتے ہیں، وہ ان کا اپنا کام۔ لیکن جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنے لیے تو فائدہ اٹھائے نا، ان چیزوں سے آپ کی نیگیٹو پبلسٹی ہو رہی ہے، نیگیٹو میں جا رہے ہیں آپ۔ تو کوشش کریں گے اس طرح کی حرکتوں سے باز رہے۔ اچھا اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلد نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور ہمارا اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔